बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीफ फारूक। लड़ते लड़ते हो गई गुम, एक की चोंच और एक की दुम। बचपन में ये मुहावरा सुनते थे, लेकिन इसका अमली मुजाहरा आजकल कौमी असेंबली के बजट सेशन में नजर आ रहा है। ऑपोजिशन इल्जाम लगा रही है कि ये पहली हुकूमत है जो खुद बजट की मंजूरी में रोड़े अटका रही है। हुकूमत का एजेंडा लगता ये है कि उन्होंने वजीर आजम के साथ पार्लियामेंट में होने वाले सलूक का बदला लेना है। अपोजिशन अगर आज एहतजाज करती है कौमी असम्बली में, क्या स्ट्रेटजी हुकूमत की होगी? अपोजिशन ने पहले दिन से किया पहले दिन से उन्होंने ये किया, प्राइम मिनिस्टर को आज तक नहीं बोलने दिया, तो अब आज बोल के दिखा दें। अपोजिशन का मुतालबा ये है कि उनके गिरफ्तार अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए जाएं और उनको बजट सेशन का हिस्सा बनने का मौका दिया जाए, जो कि उनका एक आईनी और कानूनी हक है। जनाब स्पीकर, मेहरबानी करके जनाब आसिफ जरदारी, ख्वाजा साद रफीक और दूसरे असीरान के आप प्रोडक्शन ऑर्डर्स मेहरबानी करके इशू करें। आप बिल्कुल आप तशरीफ रख लें प्लीज। सर जी, इस तरह होता नहीं है ना ये, आप चूंकि जब आप डिबेट ओपन नहीं करेंगे तो बाकी नहीं कर सकेंगे। आप प्रोडक्शन ऑर्डर्स का हुक्म दें फिर आप। सर जी, वो तो मैं लीगल ओपिनियन ले रहा हूँ उस पर। लेकिन जराये के मुताबिक ये बात सामने आई है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने स्पीकर कौमी असेंबली को हिदायत जारी की है कि वो अपोजिशन अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर्स ना जारी करें, जिस पर एक नया सवाल उठ गया है कि क्या जनाब असद कैसर अपने आईनी ओहदे से इनहराफ कर रहे हैं। स्पीकर साहब का किरदार इसलिए भी बहुत दिलचस्प है क्योंकि प्रोडक्शन ऑर्डर के मामले पर उनका कहना था कि मैं इस मामले पर कानूनी राय लेकर फैसला करूंगा, जबकि आइन ने स्पीकर को नेशनल असेंबली के रूल नंबर 108 के मुताबिक इस हवाले से लामहदूद इख्तियारात दिए हैं। यही वजह है कि अपोजिशन ने कल मुतालबा किया है कि जनाब असद कैसर गैर जानिबदारी का मुजाहरा करने में नाकाम हो गए हैं, इसलिए उन्हें फौरी तौर पर इस्तीफा दे देना चाहिए। गर्मा गर्मी इस हद तक बढ़ गई है कि जनाब शहबाज शरीफ, जो कि अमूमी तौर पर तहजीब के दायरे में रहकर बात करते हैं, कल अपोजिशन के नारों के जवाब में कुछ इस अंदाज में रिस्पॉन्ड करते नजर आए। हमारा लीडर आएगा फिर बात करेंगे। डाकू वो है तुम्हारा लीडर, वो तुम्हारा लीडर तुम्हारा लीडर, उसकी बहन डाकू है। लगता है कि हुकूमत अपोजिशन को या अपोजिशन हुकूमत को अपनी सियासी चालों में फंसा रही है, लेकिन नुकसान किसका हो रहा है? इन तमाम मामलात पर आवाम के बजट की बात नहीं हो रही। इनमें कसूरवार कौन है? हुकूमत जो अपनी सियासी अना की खातिर अपोजिशन अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर्स नहीं जारी कर रही, या अपोजिशन जो इस बात पर मुसर है कि उन्होंने ये बजट पास नहीं होने देना? सवाल यही है कि क्या ये बजट पास होने देना है, पास हो सकता है या नहीं। इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ इस्लामाबाद से मौजूद है शंदाना गुलजार खान साहिबा, MNA है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। बहुत शुक्रिया शंदाना आपका। अज़मा बुखारी साहिबा MPA है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से और सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पंजाब है मुस्लिम लीग नून की। बहुत शुक्रिया आपका अज़मा बुखारी साहिबा। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब एडवाइज़र हैं टू द चीफ मिनिस्टर सिंध। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया। फॉर्चुनेटली मेरे जो आज पैनल है उन तमाम जो पैनलिस्ट हैं ये कानून को समझते हैं, लिहाजा जो कुछ भी हो रहा है उसका एक कानूनी पर्सपेक्टिव भी है जो कि मैं हर एक से पूछ सकूंगा। लेकिन क्योंकि शंदाना खान आप रिप्रेजेंट कर रही हैं हुकूमत को, ये जानना ज़रा ज़रूरी है माइंडसेट क्या है। क्या अब आप पार्लियामेंट्री पार्टी के अंदर भी, जारी बात है आप प्राइम मिनिस्टर उस मीटिंग के अंदर आप मौजूद होंगी, क्या डायरेक्शंस ये हैं प्राइम मिनिस्टर की या थी कि उन अपोजिशन को बोलने नहीं देना, ये चोर है, ये डाकू है, ये झूठ बोलते हैं, इनको नहीं बोलने देना? मैं प्रोडक्शन ऑर्डर्स पे आऊंगा, लेकिन बाद में क्या ऐसी बात प्राइम मिनिस्टर की तरफ से की गई है? बिकॉज आज तकरीबन तीसरा दिन था और कुछ भी नहीं हुआ। अभी तक लीडर ऑफ द ऑपोजिशन अपनी स्पीच नहीं मुकम्मल कर पाए नेशनल असेंबली के अंदर। शुक्रिया मुनीब साहब, आपकी बात बिल्कुल सही है। हम पार्लिमानी पार्टी मीटिंग में थे और मज़े की बात है कि जब मैंने हेडलाइंस देखी कि जी पार्लिमानी पार्टी में क्या हुआ, स्पेशली अखबार में जो क्रूशल बातें प्राइम मिनिस्टर ने की थी उसमें से कोई एक बात मंजर-ए-आम पे नहीं है। मुझे बहुत वो अजीब सा भी लगा थोड़ा सा। प्रोडक्शन ऑर्डर्स की बात सबसे पहले जो कही जा रही कि प्राइम मिनिस्टर ने
اسپیکر صاحب کو یہ ایڈوائز کیا کہ آپ زرداری صاحب کے پروڈکشن آرڈر مت ایشو کریں. اب یہ عجیب سے اس لیے بات ہے کہ وہاں پہ تو پی ٹی ایم کے بھی 2 MNAs ہیں جن کو تو پی ایم ایل این ذکر ہی نہیں کر رہی ہے اور نہ اور کوئی کر رہا ہے ان کا ذکر. سو اچھا پی ایم نے تو زرداری صاحب کے نام لیا, کسی کا بھی نہیں لیا. پتہ نہیں اب یہ بات کہاں سے آگے کہ انہوں نے یہ کیا. دوسری بات, پرائم منسٹر نے جو سب سے ضروری بات اس وقت کی کہ کہتے ہیں میں MQM والی ایک ہمارے ممبر تھے, ان کو مس کوٹ کیا گیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, وہ تو میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے. اچھا ان سے بھی کانورسیشن برعکس, پھر بھی انسان حیران. لیکن جو سب سے حیران کن بات ہے کہ پرائم منسٹر نے یہ کہا, اور اگر جو وہاں بیٹھا ہوا تھا اس نے یہ رپورٹ نہیں کیا تو مطلب وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. پرائم منسٹر بولا کہ 2 چیزیں ہیں جو آج کل مجھے سلیپ لیس نائٹس یا بے خوابی کی راتیں آ رہی ہیں مجھے, اور وہ کیا ہے؟ نمبر 1 پاکستان ہیپاٹائٹس C میں سب سے آگے ہو گیا, اور نمبر 2 پاکستان اس خطے میں چائلڈ پورنوگرافی کا ماہر ہو گیا ہے. انہوں نے پھر قصور کا سارا انسیڈنٹ بات کی, اس پہ ساری بات ہوئی کہ جو پنجاب گورنمنٹ کا اس پہ رویہ تھا جو کور اپ کیا گیا تھا جس کے اس طرح لا منسٹرز پہ باتیں کی تھیں. تو اس لیے میں ذرا حیران ہوں ہماری پوری پارٹی کی باتیں وہ سنائی جاتی ہیں جو سنسنی خیز ہوں یا جو کسی کو سننے میں پولیٹیکل مزہ آئے, اور جو ایکچوئل باتیں ہوئیں پیسوں کی, بجٹ کی, کمیشن کی, وہ کوئی بات نہیں نظر آ رہی. اچھا ویسے بڑی دلچسپ بات ہے جو پوائنٹس آپ نے پرائم منسٹر کے کنسرن ریز کیے, یقینی طور پر یہ واقعی لمحہ فکریہ ہے, لیکن جو پارلیمان کے اندر ہو رہا ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے. تیسرا دن ہو رہا ہے. میرا سوال وہی ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن کو سپیچ مکمل نہیں کرنے دی جا رہی. یہ بھی اگر ہو رہا ہے تو کیا پی ٹی آئی کی حکومت کی ڈائریکشنز پہ نہیں ہو رہا, یا یہ بالکل پارلیمنٹ کے اندر جو ہو رہا ہے یہ ایک انڈیپینڈنٹ شو ہے, MNAs خود آ جاتے ہیں, وہ نہیں تقریر مکمل کرنے دے رہے, لیڈر آف دی اپوزیشن کو ہوٹنگ ہو رہی ہے, جس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں, اور ان ریٹرن جو کچھ ہو رہا ہے. سو آئی ایم آسکنگ یو اباؤٹ دیٹ. کیا یہ کوئی تھی گورنمنٹ کی طرف سے, پرائم منسٹر کی طرف سے ڈائریکشن کہ ان کو نہیں بولنے دینا, یہ خود بھی سب کچھ آٹو پائلٹ پہ ہو رہا ہے؟ منیب صاحب یہ تقریباً 10 مہینے سے ہو رہا ہے کہ نیشنل اسمبلی کے فلور کو صرف اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ جی آپ پروڈکشن آرڈر کریں. 10 مہینے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں. اس کا پروف میں آپ کو یہ دیتی ہوں کہ جب ہم نے بل پاس کروایا نیشنل اسمبلی سے, اور جس طرح ہم نے پاس کروایا اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز بڑھانے تھے, وہ سینٹ نے بغیر کسی کوجنٹ ریزن دیے وہ اس بل کو صرف دکھانے کے لیے کہ جو ہم یہ کر سکتے ہیں اس بل کو ڈیفیٹ کر دیا سینٹ میں. جو بندہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ اپوزیشن کو ذرا بھی انٹرسٹ ہے اسمبلی چلانے میں یا پاکستان کی عوام کے لیے تھوڑا سا بھی کام کرنے میں, پلیز فرگیٹ اباؤٹ اٹ. سارا ڈرامہ ہے, ساری گیم ہے. جب تک یہ پروڈکشن آرڈر گیم چلی اسمبلی نہیں چلے گی. اور یہ بات آپ کی بالکل سچ ہے جو آخری آپ نے سوال پوچھا کہ اسمبلی کی بہت ایسے ممبران ہیں پی ٹی آئی کے جو تنگ آ گئے ہیں کہ جی خود اٹھتے ہیں بات کرتے ہیں, اور جب ہماری ٹرن آتی ہے سارے اٹھ کے چلے جاتے ہیں. یہ جو کچھ ہو رہا ہے شہنازہ صاحب معذرت کے ساتھ, یہ کوئی ہو رہا ہے یہ پھر ان ریٹرن کر رہے ہیں, یہ ایک سوچی سمجھی چیز ہے, بیکاز یہ پھر حکومت کی طرف سے آپ اس کو تو کلیئر کر پائیں گی نا کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ ایک سوچی سمجھی بات ہے کہ نہیں بات کرنے دینی اسمبلی کے اندر اپوزیشن کے ممبران کو, لیڈر آف دی اپوزیشن کو بھی بات نہیں کرنے دینی. جی لیٹ می پٹ اٹ دس وے. دیکھیں میں سندھ اسمبلی کی بات نہیں کرتی, پنجاب کی بھی نہیں کرتی, میں صرف نیشنل اسمبلی کی بات کرتی ہوں کہ یہ ہم پریشر کوکر میں بیٹھے ہوئے ہیں. 10 مہینے سے نہ لیجسلیشن میں حصہ لیتے ہیں نہ کرنے دیتے ہیں. لوگ تنگ آ گئے ہیں. لوگ یہاں تماشا کرنے نہیں بیٹھے, کوئی کراچی سے آیا, کوئی ٹھٹا سے آیا, کوئی کہاں بدین سے آیا, کام کرنے آئے, کام نہیں کرنے دیں گے. تو یہ انڈیویجولی سب لوگوں کا غصہ ہے جو پھٹ پڑا ہے, اور یہ آج تک آج تو امن ہو گیا, پیس ہو گئی, مذاکرات ہو گئے ہیں. لیکن یہ شکر ہے کہ سارے پاکستان نے دیکھ لیا ہے کہ جب آپ پارلیمنٹ کی سینکٹریٹی کو اٹیک کریں گے, آپ اس ایکسکیوز کے پیچھے نہیں چھپ سکتے کہ ہم اپوزیشن ہے, ہماری مرضی, ہم جو کریں. ہم بھی ٹریجری بینچز ہیں, ہم کسی کام کے لیے آئے ہیں. چلے ٹھیک ہے, وہ I'm sure جو بھی ممبر ہے وہ یقینی طور پر کسی کو ریپرزینٹ کر رہا ہے, کام کے لیے آیا ہے. مصطفیٰ وہاب صاحب, جو پروڈکشن آرڈرز کا معاملہ ہے, آپ ماشاءاللہ خود ایک بیرسٹر ہیں, نیشنل اسمبلی کے رولز آپ بھی جانتے ہیں, ہر کوئی جانتا ہے, لیکن بات یہاں پر یہ ہو رہی ہے کہ حکومت کا یہ کنٹینٹ استعمال کر رہے ہیں, یا کوئی بھی شخص جو کہ کسی ادارے کی تحویل میں ہوتا ہے, چاہے وہ جیل میں ہو یا ریمانڈ کے اوپر ہو, وہ اس کو استعمال کر رہا ہے. میں تھوڑا سا سرپرائزڈ ہوں. شہنازہ صاحبہ نے کہا کہ اخباروں کے اندر رپورٹ ہو گیا کہ پرائم منسٹر نے ڈائریکٹ کیا ہے اسپیکر کو, لیکن یہ بھی بات دلچسپ ہے کہ وفاقی حکومت کے کسی ایک ترجمان نے آ کر بھی آج اس کو ویہمنٹلی ڈینائی کرنا چاہیے تھا. پہلی چیز کہ پرائم منسٹر نے نہیں کہا کسی کو کہ لیڈر آف دی اپوزیشن کے یا فار دیٹ میٹر آصف زرداری صاحب کے پروڈکشن آرڈرز کے اوپر کو بات کی جائے. سو واٹس یور ٹیک آن دس, یہ پروڈکشن آرڈر والا معاملہ اب کیونکہ آ گیا ڈسکشن میں, واٹس یور ٹیک آن دس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. منیب صاحب آپ نے بالکل صحیح بات کو آئیڈینٹیفائی کیا کہ اگر یہ تمام جو خبریں تمام میڈیا ہاؤسز پر چلی تھیں, ٹی وی چینلز پر چلی تھیں, اخبارات میں رپورٹ ہوئی تھی,
اگر یہ خبر غلط تھی تو حکومت کی جانب سے تردید آنی چاہیے تھی. اس حکومت کے ماشاءاللہ کوئی 11-12 ترجمان ہیں, تو کوئی بھی ایک شخص آ کے کہہ دیتا کہ وزیر اعظم نے یا حکومت کا یہ موقف نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں چونکہ انہوں نے کبھی یہ بات نہیں کی تو اس لیے اٹ کین بی ڈیمڈ ایز ایکسیپٹنگ دا فیکٹ کہ شاید وزیر اعظم نے اس طرح کی بات کی تھی. دوسری جو شندنا بی بی نے بات کی کہ جی لوگ مذاق کرنے کے لیے نہیں آئے, ہر کسی کا رائٹ ہے وہاں پہ پارٹیسپیٹ کرنے کا. میں سمجھتا ہوں اس بات سے بالکل کوئی دوسری رائے نہیں ہونی چاہیے, اور یہی پرنسپل آرگیومنٹ ہے اپوزیشن کا کہ وہ جو ممبر قومی اسمبلی ہیں جن کے پروڈکشن آرڈرز آج بھی اسپیکر قومی اسمبلی نے ایشو نہیں کیے, ان کو آپ ڈینائی کر رہے ہیں ان کے بھی رائٹ کو, اور بجٹ جیسے اہم اجلاس کے اندر ان کے جو کانسٹیٹیوئنٹس ہیں جن کو وہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں ان کی بھی نمائندگی سے آپ ان کو ڈپرائیو کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں نہ صرف یہ کسی ایم این اے کے رائٹ کو پریولیج کو پامال کیا جا رہا ہے, بلکہ وہ لاکھوں لوگ, وہ ہزاروں لوگ جنہوں نے ان ممبران کو الیکٹ کرا کے قومی اسمبلی میں بھیجا تھا کہ وہ ان کی نمائندگی کر سکے, ان کو ریپرزینٹ کر سکے, آپ ان کی بھی حق تلفی کر رہے ہیں. تیسری جو پی ٹی آئی کی رکن نے بات کی کہ جسٹ ٹو ڈیفیٹ دا گورنمنٹ انہوں نے سینٹ کے اندر اس بل کو ڈیفیٹ کر دیا, اس کو ریجیکٹ کر دیا. میں آئی ٹیک اسٹرانگ ایکسیپشن ٹو دس. منیب صاحب, سینٹ جو ہے کوئی انفیریئر ادارہ نہیں ہے. سینٹ از پارٹ آف دا پارلیمنٹ آف پاکستان. اٹ از دی اپر ہاؤس, اٹ از دا ہاؤس آف فیڈریشن. اگر سینٹ کسی بھی لیجسلیشن کو ریجیکٹ کرتا ہے تو اٹ ہیز رائٹفل ریزنز, اور وہ ریزنز انہوں نے ایکسپریس کیے ہیں. تو یہ حکومت کا کہنا کہ جی انہوں نے غلط وجہ سے اس کو ریجیکٹ کر دیا, میں سمجھتا ہوں غلط ہے. یہ شو کرتا ہے ناکامی حکومت کی کہ آپ اپوزیشن کو انگیج نہیں کر پائیں. ٹھیک, میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں گا, چھوٹی سی مثال. منیب صاحب, صوبہ سندھ کے اندر بھی ایک بھرپور اپوزیشن موجود ہے. آپ پچھلے 10 ماہ کی پرفارمنس صوبہ سندھ کی اسمبلی کو کمپیئر کر لیں وتھ قومی اسمبلی یا اینی ادر اسمبلی. جتنی لیجسلیشن ہم نے کی ہے کسی اور اسمبلی نے نہیں کی, نمبر 1. نمبر 2, ہم نے میجورٹی لیجسلیشن بائی کنسنسس پاس کی ہے. ہم اپنے پی ٹی آئی کے دوستوں کے پاس گئے, ہم اپنے متحدہ قومی موومنٹ کے دوستوں کے پاس گئے, ہم جی ڈی اے کے پاس گئے, ہم نے پارلیمانی پولیٹکس کو صحیح طریقے سے کیا. ہم نے ان کو کنونس کرنے کی کوشش کی کہ جو لیجسلیشن سندھ کی عوام کے بہتر مفاد میں ہے, جو ایک عام آدمی سے پرٹین کرتی ہے, اس کے اندر سیاست نہ کرے. لیٹس آل کم ٹوگیدر. ٹھیک, یہ مرتضی آپ صاحب یہ چیز یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا, لیکن میں ذرا I'll come back to you on this because یہ پروڈکشن آرڈرز کا معاملہ ہے, اس کے اوپر بھی ہم ذرا بات ضرور کریں گے. اور ایک جو انکوائری کمیشن بیٹھ رہا ہے. کہنا ہے جی منیف صاحب, ایک بات میں صرف کمپلیٹ کر لوں اگر. جی, it is easier for me to explain this کیونکہ آپ بھی وکیل ہیں, باقی پارٹیسپینٹ بھی وکیل ہیں. دیکھیں, قانونی اعتبار سے آپ نے بتا دیا کہ رولز آف بزنس کیا کہتے ہیں اسمبلی کے. دوسرا میں سمجھتا ہوں پاکستان از اے کامن لا اسٹیٹ. ہمارے ملک کے اندر پریسیڈنٹ اور روایات کی بڑی اہمیت ہے. Exactly. کیا اسی اسپیکر قومی اسمبلی نے شہباز شریف صاحب کا ڈیورنگ ریمانڈ آرڈر ایشو نہیں کیا؟ بالکل کیا تھا. سعد رفیق صاحب کا ڈیورنگ ریمانڈ. تو یہ روایت موجود ہے. جب یہ روایت موجود ہے تو وہ روایت آج استعمال کیوں نہیں کی جا رہی؟ ٹھیک ہے, بالکل ایک بڑا معصومانہ سوال ہے یہ. بالکل ٹھیک ہے, میں یہ شاندانہ بی بی سے بھی پوچھوں گا, لیکن میں ذرا آزمہ بخاری صاحبہ, حکومت کا یہ کہنا ہے, بارہا یہی کہتی رہی ہے حکومت, کہ جو رویہ ہے وہ پہلے دن سے ایسا ہے. وزیر اعظم کے ساتھ پہلے دن بھی کسی نے تقریر کرنے نہیں دی, اور جب بھی پروڈکشن آرڈر کی باری آئی یا کسی اپوزیشن کے ممبر کی باری آئی, اس نے انہی اداروں کو لتاڑا, ان پہ کرٹیسزم کیا جس کی وہ تحویل میں تھا. یہ بھی تو درست بات نہیں ہے کہ جس ادارے نے آپ کو پکڑا ہوا ہے آپ آ کے اسی کے اوپر 1 گھنٹہ تقریر کر دیں. بہت شکریہ منیب. پہلے تو بات یہ ہے کہ شندانہ بی بی کو شاید علم نہیں ہے, جو پچھلا 5 سالہ ہمارا دور حکومت رہا اس میں یہ اپوزیشن کیا کیا کرتی رہی ہے, یہ شاید ان کو یاد نہیں ہے. وہ 126 دن کا دھرنا ہو, پارلیمنٹ پہ حملہ ہو, پی ٹی وی پہ جو ہے وہ نشریات بند کرنی ہو, اور اس وقت کا وزیر اعظم اور اس وقت کے صدر پاکستان ایک دوسرے کو مبارکبادیں دیتے رہے. پی ٹی وی کی نشریات بند ہونے پہ لعنتیں بھیجی گئیں اسی پارلیمنٹ کے اوپر, ہم لعنت بھیجتے ہیں اور 100 دفعہ بھیجتے ہیں. اور ہاؤس کے اندر کیا کرتے رہے, جب کوئی اہم جو سربراہ مملکت ملک کے اندر تشریف لاتا تھا
اس کو جب ہم جوائنٹ سٹنگ کے لیے خطاب کی دعوت دیتے تھے سمیت وہ ٹرک پریزیڈنٹ جو ہے ان سمیت یہ ہمیشہ بائیکاٹ کر کے باہر چلے جاتے تھے. کشمیر کے اوپر ہم نے ریزولوشن کرنی تھی, یہ بائیکاٹ کر کے باہر چلے جاتے تھے, اور یہ سب کچھ جو ہے یہ یہاں پر یہ کرتے رہیے. تو 10 مہینے میں ان کی بس ہو گئی ہے نا. تو ہم نے تو 5 سال حوصلے سے برداشت کیا تھا, اور ہم نے مقابلہ ہاؤس کے اندر نہیں کیا تھا. ہم نے خاموشی سے اپنا کام کیا جو کرنے کے ہمیں مینڈیٹ ملا تھا. ان کا پرابلم ان کا تکبر ہے, ان کا پرابلم ان کی وہ ہٹ درمی ہے کہ میں دوسروں کو یہ بادشاہ کہتے تھکتے نہیں تھے وزیر اعظم صاحب, اور آج ان کی بادشاہت کا عالم یہ ہے کہ میری شان میں گستاخی ہو گئی. اب اس کی سزا پورا پارلیمنٹ جو ہے وہ بھگتے گا, اور تمام پارلیمنٹری نارمز جو ہیں ان کو تباہ و برباد کر دو, وہ کرو جو میں چاہتا ہوں. یہ پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ میں میرے پاس وہ فوٹیجز بھی موجود ہیں. ان کے بیگز بھی باہر رکھ لیے گئے خواتین کے, ان کے فونز جو ہیں وہ باہر جمع کرا لیے گئے, اور اس کے باوجود یہ عالم تھا. دیکھیے میں قطعی طور پر یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ یہ ایک اراکین کا انڈیپینڈنٹ ایکٹ ہے. انڈیپینڈنٹ ایکٹ اگر ہو بھی تو کیا وزیر اعظم کو نظر نہیں آ رہا کہ ہاؤس نہیں چل رہا؟ اس ہاؤس کو چلانا, اس بجٹ کو پاس کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے. اور اگر ٹینشن نہیں ہونے بجٹ پاس ہو جائے. میں بات کرتی ہوں, اگر دیکھیے اگر تقریر نہیں ہوگی, اگر بجٹ کے اوپر ہم کہہ رہے ہیں اور بڑے کیٹیگوریکلی کہہ رہے ہیں یہ اس بجٹ سے بھاگنا چاہتے ہیں, آئی ایم ایف کا ڈکٹیٹڈ بجٹ جو انہوں نے اس ملک پہ مسلط کیا ہے اس کے اوپر یہ ہمیں بات نہیں کرنے دینا چاہتے. یہ اس کی ایک انہوں نے کاؤنٹر پالیسی بنائی ہے. آج میرے ساتھ بھی بائی دا وے پنجاب اسمبلی میں یہ ہوا, مجھے نہیں معلوم تھا کہ پی ٹی آئی مجھ سے اتنی اوفینڈڈ ہے, بیچارے اتنے خوف زدہ ہیں کہ مجھے بھی آج جب ہاؤس میں کوئی نہیں تھا, جب بالکل ختم ہو گیا, گیلری میں کوئی نہیں تھا, انہوں نے کہا جی آپ تقریر فرما لیں. جو بندہ ان کی اصلیت بتائے گا, جو بندہ ان کو سچ بتائے گا, وہ ان کے لیے ناقابل برداشت ہے. یہ سننا نہیں چاہتے. عظمہ بخاری صاحبہ, اگر آپ پچھلے 5 بجٹ یا 6 بجٹ پی ایم ایل این کے ہوں گے, پیپلز پارٹی کے بجٹ اس سے پہلے آئے جب ان کی حکومت تھی, مرتضیٰ وہاب صاحب would perhaps bail me out on this. مجھے بتائیں کون سا ایک بجٹ ایسا آیا ہے جس کے بعد اپوزیشن نے کہا, آپ ساری سٹیٹمنٹس اٹھا کے پڑھ لیں اگلے دن جو اخباروں میں آئی کہ آئی ایم ایف ڈکٹیٹڈ بجٹ ہے, یہ عوام دشمن بجٹ ہے, غریب کا بیڑا غرق ہو گیا. درست ہے, ٹھیک ہے, یہ اور یہی بات آج آپ کر رہے ہیں. سوال یہی ہے کہ اگر آپ کا رویہ یہی ہوگا کہ آپ پرائم منسٹر کے اوپر نیم کالنگ کریں گے, انہیں برا بھلا کہیں گے اور ہاسٹیلٹی بڑھائیں گے, تو ان ریٹرن حکومت آپ کے ساتھ وہی کر رہی ہے, پرابلم کیا ہے؟ نہیں دیکھیے ایسے نہیں ہے. ایک تو آئی ایم ایف کے بجٹ کی دو مختلف انٹرپریٹیشنز ہیں. آئی ایم ایف کے اوپر ہر حکومت گئی اور ہر حکومت نے وقت آنے پر آئی ایم ایف سے پیکج لیا, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن یہ حکومت جو کہتی رہی, اس حکومت کا جو نیریٹو تھا, اس حکومت کی جو فلسفی تھی, وہ آئی ایم ایف اگینسٹ تھی. جب ہم آئی ایم ایف کے اوپر جاتے تھے ہم بہت بڑے گنہگار ہوتے تھے, ہم مونسٹرز ہوتے تھے, ہمارے اوپر پتہ نہیں کون کون سے فتوے جو ہے وہ لگا دیے جاتے تھے. اور یہی وزیر اعظم صاحب جو ہیں, ان کی آج تک میرے پاس ٹویٹس موجود ہیں, اسد عمر صاحب کی ٹویٹس موجود ہیں جو یہ کیلکولیشن کر کے میں بتا. اب جب خود کی باری آئی ہے, دیکھیے یہ ایسے نہیں ہوگا. آپ نے پورٹرے کیا تھا اپنے آپ کو ایز اے نجات دہندہ, میں اس قوم کو نجات دلانے آ رہا ہوں. آپ اب ڈریکولا اگر بن گئے ہیں اس قوم کے لیے, اس عوام کے لیے, اس عوام کے لیے. یہ تو ٹاک شو پہ آپ نیم کالنگ کر رہی ہیں. نیم کالنگ کی دیکھیے آج مجھے کوئی خوشی نہیں ہو رہی, لیکن افسوس کی بات یہ ہے جب آپ چینی پہ, جب آپ آٹے پر, جب کوکنگ آئل پہ, آپ سب پہ آپ سانس لینے میں پابندی لگا دیں گے. 50,000 روپیہ کمانے والا جو ہے وہ بجلی کا بل کیا دے گا اور آپ کو ٹیکس کیا دے گا؟ اس لڑائی کے ساتھ تو آگے کوئی نہیں چل سکتا. کیا کریں گے ہم؟ آئی ایم ایف نے پیکیجز ہم نے ضرور لیے, لیکن ڈکٹیشن ایسے نہیں کی. آئی ایم ایف کے ملازمین ایسے آگے نہیں بیٹھے اس ملک کے اندر جو آج بیٹھے ہیں. پیپلز پارٹی کی اپنی ہوگی آئی ایم شور, بٹ آئی ہیو ٹو ٹیک اے بریک. میں واپس آؤں گا شندانہ بی بی سے پوچھ آؤٹر کے حوالے سے, اور یہ بھی کہ بجٹ پاس ہو سکتا ہے یہ نہیں. بڑی دلچسپ بات ہے. نعیم الحق صاحب کچھ دیر پہلے لاہور میں پریس کانفرنس کرنے تھے, انہوں نے بڑی اہم باتیں کی, اس پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. شندانہ صاحبہ ذرا مجھے یہ بتا دیجیے گا, ایک بڑا پوائنٹڈ سا جواب چاہیے ہوگا. آپ پہلے مرتضیٰ وہاب صاحب نے بھی کہا کہ لیڈر آف دی اپوزیشن کے پروڈکشن آرڈر جاری کیے, اسی اسمبلی نے کیے, اسی اسپیکر نے کیے. آج آصف زرداری صاحب کے پروڈکشن آرڈر کیوں جاری نہیں ہو رہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں جی, جس اسپیکر نے, آپ کا پوائنٹڈ جواب, سوال تو پوائنٹڈ جواب, جس اسپیکر نے پہلے جاری کیے تھے انہوں نے سوچ کے, سمجھ کے, لیگل ایڈوائس لے کے, اور جو ایک پروسیس ہوتا ہے اس سے کیا. اب وہی پروسیس استعمال ہو رہا ہے. اگر یہ اپوزیشن خود ہی پریزیوم کر رہی ہے کہ اس میں ڈیلے ہے, تو اس کا میں کیا جواب دے سکتی ہوں؟ جی یہ ایک لیگل پروسیجر ہے, یہ کوئی چھو منتر تو ہے نہیں کہ جی بھی آرڈر کر دیا اور کل نکل آئے. اور مجھے یہ بتائیے, جوائنٹ اپوزیشن آج تک کسی نے نہ محسن دوڑ کا نہ علی وزیر کا نام لیا, کسی نے بھی نہیں لیا. صرف کہتے ہیں خواجہ سعد رفیق صاحب, زرداری صاحب اور ممبران صاحبان. واٹ ڈز دیٹ ایون مین؟ اسپیکر صاحب اگر کریں گے تو پھر سب کا کریں گے. بلاول صاحب تو لیتے رہتے ہیں نام, فارم آف لانا ہے. بلاول صاحب تو لیتے رہتے ہیں. I'm not sure about PMLN, but بلاول صاحب تو لیتے رہتے ہیں. ایک دو ہفتوں میں تو نہیں لیا جی.
चले बट फाइन, अगर ट्विटर पे कहते रहते हैं, असेंबली में आज तक नहीं बोला। देखिए कानून आपको भी पता है, सबको पता है, लेकिन अगर स्पीकर समझते हैं कि मुनीब साहब जी मुर्तज़ा आप साहब, जस्ट टू सेट द रेकॉर्ड स्ट्रेट, आप असेंबली की प्रोसीडिंग्स निकलवा लीजिए। नवीद कमर साहब ने अरेस्ट के नेक्स्ट डे पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे कौमी असेंबली के स्पीकर को इस बात को आइडेंटिफाई किया था। उसके बाद बिलावल साहब ने एक बार नहीं मल्टीपल टाइम्स इस इशू को रेज़ किया है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इतनी हकीकत से दूर कैसे कोई सियासी जमात हो सकती है। या तो कह दें कि हम ये चीज़ नहीं कर रहे, कह दें कि जी स्पीकर ने अपनी डिस्क्रेशन को इस्तेमाल किया और उसने डिस्क्रेशन को अगेंस्ट दी MNA इस्तेमाल किया, लेकिन उनका ये कहना कि इस बात को एजिटेट नहीं किया गया, इस बात को रेज नहीं किया गया, मैं समझता हूँ ये गलत बयानी है। ये फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी हुआ है, इन राइटिंग भी हुआ है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हुआ है। बट शंदाना बीबी ये भी तो हो सकता है कि ठीक है फाइन ऑपोजिशन ने नहीं कहा, बट इफ द स्पीकर एक बात कर सकती हूँ जी, मैं प्लीज एक बात कर सकती हूँ जी, मैं एक सेकंड सवाल फॉर्मुलेट करूँ, आप फिर उसका जवाब इकट्ठे दे दीजिएगा कि ये भी तो हो सकता है कि इफ द स्पीकर फील्स कि उन मेंबरान को भी आना चाहिए असेंबली के अंदर, आप कानून आपने पढ़ा हुआ, आप बेहतर जानती है माशाल्लाह, तो आपको भी पता होगा कि स्पीकर कह सकते हैं कि अगर वो समझते हैं कि उन मेंबरान को भी आना चाहिए नेशनल असेंबली के अंदर बजट सेशन के अंदर, व्हाट एल्स इज मोर इंपॉर्टेंट देन अ बजट सेशन, सबको आना चाहिए, नो मैटर कि कोई कहां पर है, स्पीकर के पास इख्तियार है, वो बुलाएं उनको। मुनीब साहब थैंक यू। देखें आई थिंक इस पर तो कोई दो राय नहीं है कि स्पीकर साहब की, और क्योंकि हम चारों वकील हैं तो इसलिए ज़रा इस पर बात करिए, किसी की फीलिंग्स पे मबनी नहीं है। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, ये एक लीगल प्रोसेस है, ये एक क्वेज़ा जुडिशल प्रोसेस है, आप प्रोडक्शन ऑर्डर्स कर रहे हैं। सिर्फ मैं अपने दोनों मेंबरान से क्वेश्चन तो नहीं पूछूंगी, लेकिन आप भी से पाकिस्तान में रहते हैं, मैं भी से पाकिस्तान में रहती हूँ, और ये तो हम तो न्यू कमर्स हैं पॉलिटिकल एरिना में, ये तो ओल्ड हैंड्स हैं। मुझे जिस बात का अक्सर गम होता है, ये कहते हैं कि रियलिटी से दूर है। रियलिटी ये है मुनीब साहब कि इस पाकिस्तान में आपके रिमांड में, जुडिशल रिमांड में प्रिजनर्स मर जाते हैं 2-2 हज़ार रुपये चोरी करके, 4 हज़ार रुपये चोरी करके, 10 हज़ार रुपये चोरी करके, कुछ ना चोरी करके। कभी फ्लोर ऑफ द हाउस पे किसी ने कहा कि जिस पाकिस्तान में इंसाफ ले आए, इन लोगों को भी शायद फैमिलीज हो, इनको भी जेल से निकाले। गम मालदार का है, गम रसूख वाले का है, गम उसका है जो करप्शन केसेस में फंसे हुए। नहीं प्लीज लेट मी कंप्लीट, आई डिडंट इंटरप्ट यू, काइंडली लेट मी स्पीक। अगर ये रियलिटी की बात करते हैं ना, तो मैं ज़रा इनको याद दिला दूँ जी, हम भी स्टूडेंट्स ऑफ लॉ हैं। ये वही सेनेट है जहाँ पे पीपल्स पार्टी ही का सेनेटर था जिसके ख़ानदान की 5 बच्चियाँ जिंदा दरगोर कर दी गई थी, और पीपल पार्टी ने उस बात को छुपाया था। ये प्री 2008 की मैं बात आपको बता रही हूँ, उसका पूरा रिकॉर्ड मैं आपको दे दूंगी। तो प्लीज़ ये वही सेनेट है, सेनेट की बिल्कुल सेनेट की बिल्कुल हम करते हैं पामाली, लेकिन मैं आपको बता दूंगी जी, आई विल सेंड यू द होल डिटेल्स। ये पूरा केस BBC ने भी बनाया था। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज द फॉलोइंग जी, कि ये जो जिस बदनीयती की मैंने बात की कि जिस बदनीयती से सेनेट की ऑपोजिशन ने वो लॉ उसको ऐसे बेदर्दी से लात मार दी। हमें अपने घर में जजेस नहीं बिठाने थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बिठाने थे। तो ये मैं कह रही हूँ कि जब अपोजिशन आपको कहती है हम पार्लियामेंट खेलते हैं, ये आई एम सॉरी, ये सिर्फ हरबे हैं डिफरेंट किस्म के, कि इनकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो जिन केसेस में फंसे हुए हैं, कोई ना कोई नया ट्रिक नहीं, पर कानून को तब्दील करा देना। देखिए बात सुनिए, फिर तो नेशनल असेंबली रूल्स को आप तब्दील करवा दें। आप कह दें कि जो करप्शन केस में जुडिशियल रिमांड पर होगा या किसी इदारे की तहवील में होगा, उसे बिल्कुल हक नहीं है कि वो नेशनल असेंबली की प्रोसीडिंग्स को अटेंड करे, बीट द बजट सेशन। बट प्रॉब्लम ये है मैंने 2 दफा रिपीट किया, और ये तीसरी दफा आपको ये मैं कह रही हूँ कि ये स्पीकर साहब की जवाबदेही है, कानून पड़ा हुआ है, बिल्कुल ठीक है, सवाब तो है, पर यहाँ पर समझ नहीं आ रहा। अच्छा, लेकिन ये ऐसा नहीं होगा, मुर्तज़ा साहब ओवरनाइट होगा। ठीक है, मुर्तज़ा आप साहब एक मिनट, बुखारी साहब के पास है। मुर्तज़ा आप करवा रहे थे। मैं एक छोटी सी, देखिए मुनीब साहब कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं क्यों बदनीयती कह रहा हूँ, मैं इसलिए बदनीयती कह रहा हूँ कि शहबाज शरीफ साहब भी नैब की तहवील में थे, आसिफ अली जरदारी साहब भी नैब की तहवील में, शहबाज शरीफ साहब के ऊपर भी नैब का मुकदमा था, आसिफ जरदारी साहब के ऊपर भी नैब का मुकदमा है। तो इसके ऊपर क्या रॉकेट साइंस है, क्या वो लीगल एडवाइस ले रहे हैं स्पीकर साहब? वो तो खुद फैसला कर चुके हैं। अगर उन्होंने फैसला शहबाज शरीफ साहब के केस में किया तो वकील बैठी हैं, ये बता सकती हैं। पाकिस्तान के आइन का आर्टिकल 25 ये कहता है कि हर पाकिस्तानी बराबर है। तो अगर आसिफ अली जरदारी साहब का वो वही केस है जो शहबाज शरीफ साहब का केस था, अगर आसिफ जरदारी साहब भी इस वक्त मौजूदा कौमी असेंबली के मेंबर हैं जिस तरह शहबाज शरीफ साहब थे, तो मैं समझता हूँ उसी तरीके से उनका इस्तेहकाक बनता है और उसी तरीके से स्पीकर साहब को
بائی پارٹیزن شخصیت کے طور پر اکراس دا بورڈ پی ٹی آئی کے نمائندگی کے طور پہ نہیں بٹ اسپیکر آف دا ہاؤس, کسٹوڈین آف دا ہاؤس, custodian of the democratic rights of the 220 million people of Pakistan. He should have expressed that right in the same manner that he expressed that right in the case of Shehbaz Sharif. Zardari صاحب الگ کیوں ہیں؟ زرداری صاحب کے لیے الگ معاملہ کیوں ہے یہ میں شندانہ بی بی سے پوچھوں گا, بٹ عظمہ بخاری صاحب I should like to add on this because اسپیکر نیشنل اسمبلی کے ساتھ بڑے کارڈیل تعلقات تھے اور جو کانورسیشن یا انٹریکشن ہو رہا ہے بٹوین دی لیڈر آف دی اپوزیشن اور اسپیکر وہ بھی بڑا کارڈیل لگ رہا ہے. انہوں نے کہا جی میں لیگل اوپینین لوں گا, میں جواب دے دوں گا. انہوں نے خواجہ سعد رفیق صاحب کے بارے میں بھی کہا اور جو ممبران تھے ان کے بارے میں بھی کہا جو کہ اس وقت تحویل کے اندر ہیں, کسی جگہ جیل میں ہیں. تو پرابلم اب آپ کو سالو ہوتا ہوا نظر آئے کیونکہ اپیرنٹلی کوئی شاید انڈرسٹینڈنگ ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن بھی بات کریں گے اور پرائم منسٹر بھی اب کریں گے بات. دیکھیں بات اتنی سمپل نہیں ہے. پہلے تو شندانہ بی بی جو ہیں وہ جو کہہ رہی ہیں ذکر نہیں کیا دو ممبران کا کبھی, جب ذکر ہوا تو اس کے بعد ادھر سے مراد سعید اور وہ آفریدی صاحب اور انہوں نے کھڑے ہو کے کیا کیا غداری کے فتوے نہیں لگائے. آپ نے ان ممبرز کے نام لے لیے, بس اب آپ پتہ نہیں دائرہ اسلام سے بھی خارج ہیں اور کہاں سے خارج ہیں. اور دوسرا اسد کیسے صاحب کا مجھے نہیں پتا, آن ریکارڈ موجود ہے وہ سٹیٹمنٹ کہ ان دونوں کو لانا میرے بس میں نہیں ہے. تو پہلے ریکارڈ دیکھ لیجئے, پہلے چیک کر لیجئے کہ معاملات ہے کہاں اور کیا کہہ رہے ہیں, آپ کے اسپیکر خود کیا کہہ رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو شہباز شریف صاحب کی جب پروڈکشن آرڈر ہوئے اور وہ پی ایس سی کے چیئر, اس کے بعد سے آپ نے, اس سے پہلے سے بھی خیر شروع ہو گیا تھا, اس کے بعد سے آپ نے کہا ہم سے غلطی ہو گئی اب یہ نہیں ہوگا, اور یہ آن ریکارڈ موجود ہے وزیر اعظم سمیت ان کی پوری کیبنٹ اور ان کی اسپوکس پرسنز بھی کہ وہ ہم سے غلطی ہو گئی اب یہ نہیں ہوگا. تو وہ غلطی سدھاری جا رہی ہے اس وقت, اور وہ جو ٹوسٹ کرنا ہے عام ٹوسٹ کیے جا رہے ہیں اپوزیشن کے کہ آپ جو ہے وہ آپ کو سانس لینے کی بھی اجازت نہیں دی جائے گی, آپ چوں چرا بھی نہیں کریں. دیکھیں ایسے نہیں ہوتا منیب صاحب, میری گزارش یہ ہے کہ جو اس وقت ہو رہا ہے وہ بھی پہلے کبھی نہیں ہوا تھا کہ آپ اپنے چن کے اپنے لوگوں جو اپوزیشن کے لوگ ہیں ان کو آپ جیلوں میں پھینک رہے ہیں. آپ کو جو ہے پرویز خٹک صاحب کی آپ کو انکوائری نظر نہیں آتی, نہیں پھر کریڈٹ کس چیز کا لیتے ہیں؟ میرا یہ بڑا اچھا سوال ہے. دیکھیے ایک طرف آپ کہتے ہیں نیب کے ساتھ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں, وہ انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے. جب کوئی اریسٹ ہوتی ہے سمیت عمران خان صاحب, وہ کریڈٹ کس چیز کا لینے آتے ہیں, وہ خوشخبری کس چیز کی سناتے ہیں, وہ شکر کس چیز کا ادا کرتے ہیں, یہ بھی بتا دینا. شندانہ بی بی آپ جواب دے دیجیے کہ اگر تعلق نہیں ہے کریڈٹ کیوں لیتے ہیں, اور کیا فرق ہے زرداری صاحب کے اور شہباز شریف صاحب کے کیس کے اندر when it comes to production orders؟ جی دو تین باتیں. جی دیکھیں پہلی بات یہ کہ خان صاحب کی واحد پارٹی ہے پی ٹی آئی جو پچھلے کتنے سالوں سے اینٹی کرپشن ایجنڈا کی بات کر رہی ہے. تو اگر جوائنٹ اپوزیشن کو ابھی خیال آیا ہے کہ اگر نیب کی کوئی کامیابی ہوگی, یعنی کہ جو لوگ اس پاکستان کے ساتھ جو کر چکے ہیں, جو ڈاکے مارے, جو لوٹ مار کی ہے, وہ جو کمیشن بن رہا ہے جس کی ہم آپ سے پھر آئندہ بات بھی کریں گے, جو آپ کو تقریباً 24,000 ارب روپے غائب ہو گیا ہے, اور جو کیسز پیپلز پارٹی نے بنائے پی ایم ایل این پہ, پی ایم ایل این نے بنائے پیپلز پارٹی پہ, تو یہاں تک تو صحیح ہے کہ ہم اس کو کریڈٹ نہیں لیتے ہیں, لیکن ہم شکر گزاری ضرور کرتے ہیں کہ ہمارے دور میں وہ کیسز اپنی تکمیل تک آ رہے ہیں. بالکل کریڈٹ کی بات کرتی ہے, ہم کوئی کریڈٹ نہیں لیتے, یہ خود ایک دوسرے پہ 2015 میں زرداری صاحب کا کیس لانچ ہوا, جی آئی ٹی کی رپورٹ آ گئی, اب اریسٹ ہو گئے ہیں. دیکھیں آپ کچھ خود تو بھی کریڈٹ لینا کسی اچھے کام کا. نہیں دیکھیے پروڈکشن آرڈر کا جواب دینا ہے, نہیں جواب اریسٹ کی بات نہ کریں, پروڈکشن آرڈر کی بات کریں. بتا تو دیا بھائی میرے آواز کے کنیکشن کا مسئلہ ہے, جواب نہیں ہے. اسپیکر صاحب نے باقی جس طرح پروڈکشن آرڈرز کیے وہ یہ بھی کریں گے, تھوڑا تحمل, تھوڑا صبر. میں نے آپ کو یہ بتایا اگر انصاف کا اور غم اتنا ان کو ہے عوام کو اور جمہوریت کا, تو سپریم کورٹ کو کس نے اٹیک کیا تھا؟ اگر آپ کو اتنی ڈیو پروسیس آف لا سے محبت تھی, ذرا پوچھ لو آزما صاحبہ بیٹھی نہیں, آئی تھنک یہ تھا پی ایم ایل این میں نہیں تھی, ہماری طرح نیو کمر ہے. انہوں نے سپریم کورٹ کو اٹیک کیا تھا. اچھا چلے میرا بایوگرافی ذرا دھیان سے پڑھ لیجیے. آپ پیپلز پارٹی میں نہیں تھی نا, آپ ساری پی ایم ایل این میں نہیں تھی. It's been 7 years now. ایک منٹ, وہ ایشو نہیں ہے, میں صرف یہ کہہ رہی ہوں. ایک منٹ, آپ پھر تو آپ کی میموری مجھ سے بہتر ہوگی نا, آپ کو نہیں یاد. میں نے مشرف کے ڈنڈے بھی میں نہیں کھائے ہیں, آپ مجھے نہیں پتا آپ اس وقت کہاں تھی. میری گزارش یہ ہے, جب چیئرمین نیب خود کہہ چکے ہیں نا کہ اتحادیوں کو ہاتھ لگاؤں گا
تو حکومت گر جائے گی. اور جو ایم ایل ایز ہیں, پرویز الہی صاحب کا ایم ایل اے جو ہے اس کا جواب نہیں آتا. میری اطلاعات کے مطابق ایک ایم ایل اے کا جواب آ چکا ہے لیکن اس پہ ہاتھ نہیں ڈالا جائے گا. پرویز خٹک کی انکوائری پڑی ہے, اس کے اوپر لکھ کے دیا, اور آج ڈی جی جو کے پی کے ہے اس کو بھی فارغ کر دیا گیا بیکاز وہ معلم جبا اور ہیلی کاپٹر کیس کو ڈسچارج نہیں کر رہا. تو یہ اب یہ بیٹھ کے یہ منترا جو ہے نا, یہ اب نہیں سنے گا کوئی. یہ بات تو فیکٹ ہے کہ قانون سب کے لیے برابر ہے, ساری دنیا جانتی ہے. قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے, اگر حکومت کے اوپر بھی ہونا چاہیے. میں ذرا جی شندانہ بی بی آپ کہہ لیجئے, پھر میں ذرا مرتضیٰ صاحب کے پاس جاؤں گا اس حوالے سے. صرف یہ بتا دو کہ جی علیم خان تو پی ٹی آئی کے ہے نا, علیم خان تو نہ پی ایم ایل این کے نہ پیپلز پارٹی, تو ان کو کون اٹھا کے لے کے گیا تھا 100 دن کے لیے؟ وہ آپ نے کہا بیلنسنگ ایکٹ ہے, آپ کی پارٹی نے کہا بیلنسنگ ایکٹ ہے, فواد چودھری نے کہا بیلنسنگ ایکٹ ہے, اور اب وہ سفتین خان صاحب جو ہیں وہ 2007 کا کیس نکالا ہے جس کا اس وقت جو چیف منسٹر اس وقت کا تھا وہ ہمارا اسپیکر ہے. جاؤ نا اسپیکر کو جس دن پکڑیں گے نا, جس دن یہ پرویز الہی کو پکڑیں گے اس دن مانوں گی, جس دن یہ پرویز خٹک جیل میں جائیں گے نا اس دن مانوں گے کراس دا بورڈ کو احتساب ہو رہا ہے. کسی کے خلاف کچھ ہوگا تو آپ کے نام مانے تک نہیں ہے, یہ انصاف کے ترازو ہے, یہ میرے آپ کے مانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ترازو کس طرف گھما ہوا ہے وہ سب نے دیکھا ہوا ہے. اچھا مرتضیٰ واب صاحب, اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتی ہے کیونکہ بات پروڈکشن آرڈر کی ہے, وہ کہتے ہیں اسپیکر جب لیڈر آف دی اپوزیشن کے لیے بھی وقت لیا تھا اسپیکر نے, انہوں نے قانونی مشاورت کی تھی, اب بھی کر رہے ہیں. سو اٹس ناٹ سمتھنگ ویری کمپلیکیٹڈ اکارڈنگ ٹو شندانہ بی بی. آئی ایم شیور ان کے پاس فرسٹ ہینڈ نالج ہے, اور وہ کہتی ہیں کہ یہی ہوگا. آصف زرداری صاحب کے بھی پروڈکشن آرڈر جاری ہو جائیں گے. منیب صاحب دیکھیں, میں اس کے اوپر کیا کامنٹ کروں کہ ایک چیز جو آلریڈی سیٹلڈ ہے, اس کو سیٹل ہونے کے باوجود اسپیکر صاحب کا اپنے فیصلے کے باوجود اگر وہ ٹائم لگا رہے ہیں, تاخیر کا شکار اس کو کر رہے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں بدنیتی نظر آ رہی ہے اس کے اندر, کہ کہیں نہ کہیں گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ ایک معزز ممبر آف نیشنل اسمبلی کو ان کو اسمبلی میں نہیں لانا. اور اس کی جو بنیادی لاجک مجھے سمجھ آتی ہے منیب صاحب, وہ یہ ہے کہ بجٹ کے اوپر ووٹنگ ہونی ہے اور ووٹنگ بڑی اہمیت کی حامل ہوگی. آپ سمجھتے ہیں کہ آئین پاکستان کہتا ہے کہ جب بجٹ پاس نہیں ہوگا تو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے اگینسٹ دی انکمبنٹ پرائم منسٹر. تو میں سمجھتا ہوں جسٹ ٹو میک شور کہ اپوزیشن کے نمبرز پورے نہ ہوں اور گورنمنٹ کا پلرا بھاری رہے, انہوں نے ایک نیا میکنزم تیار کیا ہے جس کے تحت جو اپوزیشن کے ایم این ایز ہیں ان کو اسمبلی نہیں لے کے آئیں گے, اور جو موجود ہیں اسمبلی میں ان کو وزیر اعظم اس طرح انگلی دکھا کے آلریڈی دھمکی کا نشانہ بنا چکے ہیں کہ میں تم لوگوں کو چھوڑوں گا نہیں اگر تم لوگ میرے خلاف کارروائی کرو گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر خان صاحب کے اندر ذرا سا بھی احساس ہے کہ جمہوریت کس چڑیا کا نام ہے, جمہوریت ہوتی کیا چیز ہے, جمہوری روایات کیا ہوتی ہیں, پارلیمان میں بحث کیسے ہوتی ہے, تو میں سمجھتا ہوں وہ اس طرح کے حربے استعمال نہیں کریں گے. منیب صاحب میرے خیال میں اس پاکستان کی سیاسی تاریخ میں آپ کو کوئی مثال نہیں ملے گی کہ جو ٹریجری بینچز ہیں وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں اسمبلی کے اندر فلور آف دا ہاؤس پہ. آپ نے کبھی سنا ہے, کبھی آپ نے سنا جی, کبھی آپ نے سنا کہ اس طرح حکومتی اراکین اسمبلی میں کھڑے ہو کے پروٹیسٹ کر رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں آج بھی پی ٹی آئی کے جو دوست ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ کنٹینر والی سیاست چل رہی ہے. یہ آج بھی سمجھتے ہیں کہ کنسٹرکٹیو کام کرنے کا جو واحد طریقہ ہے وہ یہ ہے. یہ اپنی چیئر کی خود عزت نہیں کرتے ہیں. اسپیکر ان کا موجود ہے, ڈپٹی اسپیکر ان کا موجود ہے, وہ بار بار ان کو کہتے ہیں جاؤ کرسی پہ جا کے بیٹھو, بات کرنے دو اپوزیشن لیڈر کو, بات کرنے دو اراکین کو, لیکن یہ بات نہیں سنتے. تو یہ بڑا کلیئرلی شو کر رہا ہے کہ یہ نہیں چاہتے کہ یہ جو آئی ایم ایف کا بجٹ ہے اس کے اوپر سحر حاصل گفتگو ہو پائے. وہ نہیں چاہتے کہ اپوزیشن جو ہے یہ جو اینٹی پیپل غریب دشمن بجٹ یہ حکومت لے کے آئی ہے, وہ نہیں چاہتے کہ اپوزیشن اراکین اس کے اوپر موشنز موو کریں, اس کے اوپر بحث کریں, تاکہ اس حکومت کا جو غلط متعصبانہ اور اینٹی پور I wonder حکومت یہ کیوں نہیں چاہے گی. حکومت کو تو خیر میرے خیال میں چاہیے ہوگا. یہ میں ذرا ابھی بھی آپ کے پاس آ رہا ہوں. I have to take a very quick break because ایک بات جو کہ ہم تھوڑی دیر پہلے شندانہ خان صاحبہ نے کہی کہ وہ 24,000 ارب کا جو فگر ہے وہ جو پیسہ غائب ہوا, یعنی پرائم منسٹر نے کہا کہ انکوائری کمیشن بن گیا ہے جو انویسٹیگیٹ کرے گا کہ قرضے کس مد میں لیے گئے اور کہاں خرچ ہوئے. اس پہ بات کر لیتے ہیں کیونکہ یہ جو چور اور ڈاکو والی معذرت کے ساتھ یہ جو اصطلاح استعمال کی گئی ہے یہ کافی تواتر سے استعمال ہو رہی ہے اور اب تو ہر روز ہو رہی ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اس پہ ذرا بات کر لیتے ہیں. کمیشن انکوائری کے حوالے سے ہمارے ساتھ رہی. یہ جو
कमीशन ऑफ इंक्वायरी है, अब हुसैन असगर साहब को प्राइम मिनिस्टर ने फैसला कर लिया, वो हेड करेंगे इस कमीशन को। तो आपने एक स्टेटमेंट दिया, आपने कहा 24,000 अरब का जो फिगर है, यानी कि ये पैसा चोरी डाका हुआ या गायब हुआ, PMLN ने तो कल आकर दे दिया है अपने हिसाब। इसी प्रोग्राम पे मिफ्ता इस्माइल साहब आए थे, उन्होंने कहा हम तो तैयार हैं कि एक एक पैसे का हिसाब हम दे रहे हैं, उन्होंने एक पूरा ब्रेक डाउन भी दिया। पीपल्स पार्टी के दौर में जितना कर्जा बढ़ा, यानी मुशर्रफ साहब अगर 6,127 अरब पे छोड़ के गए थे, 14,292 अरब तक बढ़ा पीपल्स पार्टी के दौर में, और उसके बाद बढ़ा PMLN के दौर में। PMLN ने अपना हिसाब दे दिया, लेकिन पीपल्स पार्टी का इंटरेस्टिंगली जो दौर था उसके अंदर जो भी कर्जा बढ़ा वो हफीज शेख साहब की मौजूदगी में बढ़ा। हफीज शेख साहब आपके वजीर खजाना है, तो कमीशन पहले तो उनसे शुरू करेगा ना, क्योंकि पहला दौर पीपल्स पार्टी का था। शुक्रिया मुनीब साहब। छोटी सी एक ये जो बजट की बात हो रही थी, फिर मैं उससे कमीशन वाली बात पे आती हूँ। आपने 3 बहुत अच्छे सवाल पूछे। पहली बात, बजट पे याद रखें जी, अभी तक हमने जो सारी बातें सुनी मेरे कॉलीग से कि जी बजट अपना नहीं पास करवाने देना चाह रहे और रवैया ऐसा है वैसा है। मुनीब साहब, जिस बंदे का बजट के लिए रवैया सीरियस होता है ना, वो पहले दिन बजट सुनता है, क्योंकि उस वक्त प्रिंटेड कॉपी किसी के पास नहीं थी। इन्होंने वहाँ पे ढोल बजाने शुरू कर दिए, शोर शुरू कर दिया। भाई एक दिन सब्र कर लेते, आप भी पाकिस्तानी हैं, आप भी मुंतखब नुमाइंदे हैं, आप भी गरीबों के नुमाइंदे हैं, आप भी फ्रांस पेरिस से नहीं आए, आप सुन लेते पहले दिन। और यह मैं बता दूं कि बिलावल साहिब की भी यही एडवाइस थी। PMLN की माशाल्लाह जो ट्रेडिशंस हैं उनको तो जिंदा रखना, तो जो पंजाब असेंबली की वो इधर भी लेके आनी, नेशनल असेंबली में भी साथ साथ में। तो पीपल्स पार्टी ने ऑब्जेक्ट किया कि पहले दिन हम सुनेंगे और दूसरे दिन ऑब्जेक्शंस करेंगे, और जो भी फिर शोर मोर करना है। PMLN इंसिस्टेड एंड दे वन द डे। तो इसलिए जो मैं आपसे कहती हूँ लॉजिक पे बात करते हैं। यहाँ पे कोई अलामा नहीं बैठा, हम में से कोई सुपर मुसलमान नहीं बैठा, रेगुलर पाकिस्तानी हम सब के सब लॉजिक पे बात करें। जो रिफ्यूट करना है बजट को, जो आप कहते हैं कि ये गुलामी का बजट है, गरीबी बजट है, आप अपना पॉइंट करें, पहले सुन ले उसको। तो ये मैं मानने को तैयार ही नहीं कि कोई इंटरेस्ट इनका बजट में सारा ड्रामा है। दूसरी बात, आप कमीशन की बात करते हैं। कमीशन की आप बात करते हैं, देखें आप कहते हैं मिफ्ता इस्माइल साहब ने कल आपका, मैंने वो शो भी देखा, उन्होंने सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स दे दी, बड़ी अच्छी बात है। ये कमीशन है, दुनिया में बड़े बड़े कमीशन होते हैं, मैं 2-3 शो से पहले भी कह चुकी हूँ। आपका हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट था, उसकी किसी को सजा नहीं मिली, कोई कॉन्सिक्वेंसेज नहीं थे। आपके साउथ अफ्रीका में हमारी बड़ी चेकर्ड हिस्ट्री है व्हेन इट कम्स टू कमीशंस। बिल्कुल जी, आई एग्री विद यू, बट ये पाकिस्तान में चेंज होना है कि नहीं होना, उसी पास्ट में हमने रहना है। ये कमीशन सिर्फ इसलिए होया जा रहा है क्योंकि आपकी जॉइंट अपोजिशन ये एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं है कि जो पाकिस्तान 13 अगस्त 2018 को ने हैंड ओवर किया, ये पेरिस या लंदन नहीं था। ये आप दुनिया के 2400 इंडिकेटर्स निकाल लेना, कोई ये नहीं कहता आप मालदार मुल्क है, कोई इंडिकेटर नहीं कहता आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कर सकते हैं या कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में ठीक है या करप्शन में आप ठीक है। वो इंटरनेशनल इंडिसेस हैं, PTI ने नहीं बनाई है, और वो सब ये की बात करते हैं कि इस मुल्क में तो जाने से बेहतर है ना जाना। आप कभी नहीं सुनेंगे कि जी अंग्रेज पाकिस्तान में आके बस के यहाँ बिजनेस कर रहे रह रहे, यही से हमारे बेचारे एग्जोडस करते रहते हैं, क्योंकि मुल्क में बेसिक ना इंसाफी थी, टैक्स पेयर्स के पैसे गायब हो गए हैं। ठीक है, ये कमीशन बनेगा, इस कमीशन का सिर्फ एक काम है कि पता लगाए कि ये इतना कर्जा लिया गया, ये किस चीज़ पे लगा। अगर कमीशन को पता चलता है कि वाकई जो कह रहे चले, अगर 1000 अरब रुपए में 1 करोड़ 2 करोड़ 50 करोड़ गायब होते तो चलो समझ आती कि जी इधर उधर पाकिस्तान में आदत है कंट्रैक्टर्स को पटवारियों के पैसे देने की। लेकिन अगर 1 अरब रुपए में से 500 गायब होता है, सॉरी 1000 अरब में से 500 अरब गायब हो जाएगा, तो फिर थोड़ी सी सोचनी पड़ेगी कि पैसे कहाँ लगे हैं। अगर एक ब्रिज 2 करोड़ की जगह या 50 करोड़ की जगह या 100 करोड़ की जगह वो बना है 10 टाइम्स दैट अमाउंट में, तो फिर तो बनता है ना सवाल। ठीक है, इसलिए कमीशन बन रहा है। ठीक है, आई एम श्योर बात आपकी ठीक है। आखिरी बात कि अगर हफीज शेख साहिब ने भी, उनसे पूछा जाएगा, BRT का पूछा जाएगा, 10 साल मीन्स 10 साल, इट डजंट मीन only central government, it means all of the provincial governments, all of the federal government. Very good, because सूबाई हुकूमतों ने भी लिए। I don't know मुर्तज़ा आप सब क्यों मुस्कुरा रहे हैं, अब जरा आपको अपनी मुस्कुराहट के साथ इंतजार करना पड़ेगा। मैं अज़मा बुखारी साहब को वो अपना कोई पॉइंट, she wanted to make a point है, मैं आपके पास आ रहा हूँ। देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात PTI, मतलब मुझे हैरत होती है मुझे कि अभी हमाद अदर साहब जो रेवेन्यू के मिनिस्टर हैं, वो एक निजी चैनल के ऊपर उन्होंने ब्रेक डाउन दिया है, कोई महीना 1.5 महीना पहले। उन्होंने कहा कि 10,000 अरब जो है वो 13,000 अरब जो है जब हुकूमत आई तो जो है वो उनको मिला, और उसके बाद जो डिवैल्यूएशन हुई रुपए की,
اس کے بعد وہ 23,000 24,000 ارب پہ پہنچ گیا. پہلے تو بات یہ ہے کہ کاش یہ مطلب دوسرے پہ بات کرنے کی بجائے یہ یاد رکھیں کہ 3 انگلیاں آپ کی طرف جاتی ہیں. جو ڈی ویلیوشن کی ہے نا انہوں نے اس روپے کی, اس کے بعد جو اس قرضے کے اندر ہزاروں گنا اضافہ ہوا ہے, اس کا جواب دے پائے کہ یہ پی ٹی آئی کی حکومت کیا تھوڑی سی کوئی امبیرسمنٹ, تھوڑا سا کوئی شائبہ رہے گا کہ اپنی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ضرور رکھیں. کل مفتاح صاحب نے جواب دیا, میں کہہ رہی ہوں کہ یہ ویسے شندانہ بی بی نے مجھے نہیں پتا کس کیپیسٹی میں کہہ دیا ہے کہ ساری پروونشل گورنمنٹس جو ہیں وہ شامل ہوں گی. ہمارے میں تو پنجاب میں علیحدہ ایک کمیشن جو ہے وہ بنانے کا راجہ بشارت صاحب نے اناؤنسمنٹ فرمایا ہے. اور اگر یہ کے پی کے میں اگر یہ غلطی سے منیب کے پی کے میں گھس گیا نا یہ کمیشن, تو پتہ نہیں یہاں پہ کیا ہوگا. اور یہ کچھ بھی نہیں ہوگا, وہ بڑا کچھ ہوگا. جتنا $3 بلین کا قرضہ نہیں, خیبر پختونخوا کی حکومت نے پاکستان کی ہسٹری کا سب سے زیادہ قرضہ لے لیا, اور صرف بی آر ٹی جو ہے نا وہ ایک شاہکار ہے. باقی کی بات تو ہم جب کبھی ڈیٹیلز میں کریں گے. میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس کے اندر مہربانی کریں, اب 10 مہینے بھی ڈال لیں, جو 10 مہینے آپ کے ہیں نا. اور آپ نے کہا تھا جب عمران خان صاحب آئے تھے, انہوں نے کہا تھا مجھ سے شروع ہوگی ہر چیز, تو چیریٹی بھی گھر سے شروع ہوتی ہے. مہربانی کریں یہ ذرا کیلکولیشن بھی اپنے گھر سے شروع کریں, اور ذرا ہمیں بتائیں کہ 10 مہینے کے اندر آپ نے کتنا قرضہ لیا. اور آپ نے تو ایک اینٹ نہیں لگائی, ہم نے تو بجلی کے منصوبے لگائے, ہمارا تو ریکارڈ موجود ہے, کوئی تو ریکارڈ بھی موجود نہیں ہے. ڈاکیومنٹڈ ہے نا, باتیں تو ساری ڈاکیومنٹڈ ہے. وہ کل ایک شخصیت کا نام بھی لے لیا مفتاح صاحب نے کہ ان کے کمپیوٹر میں چھوٹے چھوٹے سیکشن افسر کے پاس بھی موجود ہے, انہوں نے پڑھنا نہیں ہوتا. مفتاح صاحب آپ کیوں مسکرا رہے تھے؟ انکوائری کمیشن بن رہا ہے سر, آپ کی حکومت کا بھی ہو جائے گا آڈٹ, جس نے قرضہ لیا سب کا اچھا ہو جائے گا. اچھا نہیں ہے ٹو بگن ود ایک اچھا کمیشن بن جائے اور پتہ چل جائے پیسہ کہاں کہاں لگا ہے, ساری دنیا کو نظر آتا ہے. بالکل منیب صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ بالکل کمیشن بن جائے. ہمارا احتساب تو ایک بار نہیں کئی بار ہوا ہے, ایک بار پھر ہو جائے کوئی ایشو نہیں ہے. بٹ میری گزارش کچھ اور ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 10 سال کا صرف نہ ہو احتساب, یہ جو 10 ماہ ان کے اپنے خان صاحب کے گزرے ہیں, ذرا ان 10 ماہ کو بھی ایڈ کریں اور پیچھے ذرا جائیں 99 سے سٹارٹ کریں. میں سمجھتا ہوں یہ جو آپ اپوزیشن کو صرف پن پوائنٹ کریں, نون لیگ کو یا پیپلز پارٹی کو یہ نہ کریں, 1999 سے سٹارٹ کریں جب پرویز مشرف صاحب کا دور تھا. آپ کو یاد ہوگا جب 2002 میں جمہوریت کو جب جس زمانے میں ڈیموکریسی ریسٹور ہوئی تھی, تو اس زمانے میں عمر ایوب صاحب جو ہیں اسٹیٹ منسٹر فار فائنانس تھے. تو قرضہ کون لے رہا تھا؟ حفیظ شیخ صرف ہمارے زمانے میں فائنانس منسٹر نہیں تھے, وہ پرائیویٹائزیشن منسٹر بھی تھے. وہ پرائیویٹائزیشن وہ پرائیویٹائزیشن منسٹر بھی تھے 2002 سے لے کے 2007 تک. محمد میاں محمد میاں سومرو صاحب جو ہیں, جو موجودہ پرائیویٹائزیشن منسٹر ہیں, وہ بھی اس دور حکومت میں موجود تھے. زبیدہ جلال صاحبہ بھی اس دور حکومت میں تھی. آپ کے مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد صاحب بھی اس حکومت میں تھے. تو میں سمجھتا ہوں اگر اس حکومت میں ذرا سی بھی سیملنس ہے آبجیکٹیوٹی کی اور بہتر قومی مفاد کی, تو اگر 1999 سے سٹارٹ کریں گے تو میں سمجھتا ہوں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. دوسرا یہ جو کہتی ہیں کہ ایک چیز کہ پروونشل گورنمنٹ کو بھی ہم چیک کریں گے. قانونی اعتبار سے منیب صاحب پروونشل گورنمنٹس ایکسٹرنل ڈیٹ لے نہیں سکتی ہیں. ان کو پتہ نہیں ہے یہ کھلاڑی لوگ کہاں سے آ گئے ہیں. ان کو پتہ نہیں ہے کوئی صوبائی حکومت ایکسٹرنل ڈیٹ نہیں لے سکتی ہے. بیرونی قرضے جو ہیں وہ وفاقی حکومت لیتی ہے. ان کو پتہ کسی چیز کا ہے نہیں, بس ایک ہی ان کے پاس سوال ہے, وہ بار بار ایجیٹیٹ کرتے رہتے ہیں. چلے لاسٹ 10 سیکنڈ شندانہ بی بی رسپونڈ کر دیجیے. I have to conclude the show please. تھینک یو جی. 4 لاسٹ پوائنٹس. میں تو ایکسٹرنل ڈیٹ کی بات ہی نہیں کی جی, ٹوٹل ڈیٹ کی بات کی. بس چلے مان لیتے ہیں علامے سارے ان کی حکومت تھے ماشاءاللہ, وہ ہمیں بورو کر کے ہم نے لے لیے. لیکن جی 99 سے تو ان دونوں کی حکومتیں آ چکی ہیں, تو اگر اتنی مخلص تھے قوم کے ساتھ تو کر لیتے. یہ خود ہی کمیشن ہمارے. دوسرا میڈم سن لیجیے پلیز, سن لیجیے گا. حماد صاحب نے یہ سن تو لینا جی, پوری بات تو سن لیں سر, حوصلہ کریں. حماد صاحب نے یہ بالکل نہیں کہا, پتہ نہیں میڈم کی ریسرچز وہی ہوں گے جنہوں نے خرم دستگیر کو بھی ریسرچ کر کے دی ہے, الٹی پلٹی ہم سے لے لیں, ہم آپ کو صحیح فگرز دے دیں گے. کوئی ایسا حماد صاحب نے نہیں بولا. اور آخری ساری دنیا لیتی ہے, لیکن قرضے اپنے میڈم سن لیں, میڈم حوصلہ کریں, قرضے لوگ اپنی جیبوں میں اپنے بچوں کے اکاؤنٹوں میں ملک کا بیڑا غرق کر دیتے. قرضے لے ملک بنائے, قرضہ لے کے اپنے خاندان بناتے. میری بات سنیں نہیں صاحب, میں دونوں نہیں ہو سکتا, مچھلی بازار نہیں ہے. 24,000 ارب روپے حساب دے دیں, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ کرے کہ سارے پاکستان پہ لگے اور ہم غلط ثابت ہو, ہمیں تو اس سے بڑی اور کیا خوشی ہوگی کہ ہم غلط ثابت ہو, یہ صحیح ثابت ہو. لیکن ابھی کمیشن بنا نہیں اور مچھلی کی طرف وقت ختم ہو گیا جی.
चलिए थैंक यू, बहुत शुक्रिया शंदाना खान साहब आपका, बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब और अज़हबा। अच्छी बात है, हिसाब होना चाहिए, हिसाब का जवाब वैसे हमेशा बड़ा मुश्किल होता है। बहरहाल आज का प्रोग्राम आपने देखा, देखने का बहुत शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।